अस्सलाम वालेकुम। आज लेसन नंबर 5 है। हमने पिछले लेसन्स में जो किया है वो बेसिकली हमने क्या किया है कि कुरान का वर्ड है, जो एक वर्ड जो है वो कलमा कहलाता है, और उसके कितने पार्ट्स हैं, यानी कि कितने करेक्टरिस्टिक्स हैं एक वर्ड के इन अरबिक लैंग्वेज या कुरान में। हमने ये पढ़ा पिछले कि कलमे के तीन हिस्से होते हैं, तीन तरह के कलमे होंगे कुरान में। जैसे कि इंग्लिश में आप उनको पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कहते हैं। सो देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीचेस इन अरबिक और इन कुरान। फर्स्ट इज द इसम, फिर फेल और हर्फ, यानी कि नाउन, वर्ब एंड पार्टिकल। सो ये तीन ही होंगे पूरे कुरान में। कोई भी एक लफ्ज़ ले लेंगे आप तो वो या इसम होगा, या वो फेल होगा, या हर्फ होगा। इसके अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं है। सो हमें सबसे, और फिर हम पिछली क्लासेस में इसम को हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि पहले हम इसम की पहचान कर लें कि कुरान में कोई भी वर्ड अगर वो इसम है तो उसकी क्या पहचान है। तो उसमें हमने पहले पढ़ा कि इसम का खसूसियत जो उसकी अरबी ज़ुबान में खसूसन उसके चार पहलुओं से जायज़ा लेकर उसके कवायद के मुताबिक जो इस्तेमाल करना है वो ये है। पहले जो चार पहलू हैं, अगर कोई भी नाउन होगा तो हमें इसम होगा, उनके ये चार पहलू समझने हैं। पहले ये कि इसम बालिहाज हालत, यानी कि उसका केस क्या है उसमें सेंटेंस में। फिर इसम बालिहाज वसत, काइंड उसकी क्या है, ठीक है। इसम लिहाज अदद, उसका न्यूमेरिकल नाउन क्या है, यानी कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, जमा है या वाहिद है। इसम लिहाज जिन्स, यानी कि जेंडर। तो ये चारों चीज़ें हमें उस एक वर्ड में पता होनी चाहिए, जिससे फिर हम उस इसम की पहचान करते हैं। हमने पहले वाले कर लिए हैं, इसमें हम असम लिहाज हालत कर रहे हैं, यानी कि केस ऑफ द नाउन। इसम का या नाउन का केस क्या होता है जुमले में। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ केसेस, यानी कि तीन तरह के ये केसेस हैं। इसम की हालत होती है जुमले में, या उसकी फाइली हालत होती है जिसको हालत रफ़ा कहते हैं, और उसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, उसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। कुछ बुक्स में ऐसे है सब्जेक्ट है, यानी कि वो सब्जेक्ट है उस जुमले में, वो करने वाला है कुछ, अगर वो कुछ कर रहा है तो ही दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो उसको हम फाइली हालत कहते हैं या हालत रफ़ा। मसलन मोहम्मदुन है तो ये देखें रिजालुन है, निसाउन है, जिस पे ये लास्ट लेटर पे दो पेश आ रही हैं, ये उसकी हालत बता रही है। दिस इज कॉल्ड द केस ऑफ द नाउन इन द सेंटेंस। दैट मीन्स कि ये जो नाउन है ये जुमले में कुछ कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये नॉमिनेटिव केस है, ये बेसिकली समझ लें कि बादशाह है जो जुमले का है, और वो हालत रफ़ा में होता है। पेश इज़ हालत रफ़ा। फिर आती है मफूली हालत, जिसको हालत नसब कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि उस पर कोई काम किया जा रहा है, वो करने वाला नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो करने उसके ऊपर काम हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो होगा मोहम्मदन या रिजालन या निसाअन। सो ये जो आखिरी लेटर पे जो हरकत है वो आपको बताएगी कि वो क्या हालत है, और उसको हम नसब कहते हैं। ये हालत नसब में है, ये हालत रफ़ा में है, ये हालत नसब में है। और उसके बाद इजाफी हालत, यानी कि उसके अलावा जो इजाफी जो उसके बारे में कोई चीज़ है, वो ये होगी कि उसके बारे में जब पता चलेगा कि उसके अलावा क्या उसके है, यानी कि उसको हम पोजेसिव केस भी कहते हैं, ठीक है, या रिलेटिव केस, कि उसके रिलेशनशिप, उसकी रिलेशन पीछे वाले नाउन्स के साथ क्या है, या उसका कोई ताल्लुक है। तो इजाफी हालत, ठीक है, उसको कहेंगे। तो वो जर होती, हालत जर, यानी कि आखिरी लेटर पे जब जेर होगी नाउन की। दीज, ये जो हालतें होती हैं, दे आर ओनली एंड ओनली ऑन द नाउन्स, ये सिर्फ इसम के ऊपर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लें कि हमने पढ़ा इराब की तीन सूरतें हैं, हालत रफ़ा, हालत नसब और जर, यानी कि या दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर, एक भी हो सकती है अगर अल होगा नाउन से पहले, ठीक है। सो एराब का तयन कैसे, अरबी ज़ुबान में ने और को के लिए कोई अलग से लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे उर्दू में आप कहते हैं कि उसने उसकी मदद की, तो इस तरह से ये फ़र्क पड़ जाता है। ये काम एराब की, अरबी में ने और को नहीं है, तो इसका जो काम होता है वो एराब से पता चलता है।
اس بات سے آپ اعراب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، مثلاً جملہ زیر مطالعے کا عربی ترجمہ اس طرح ہوگا، ترتیب بدلنے پر اس طرح ہوگا، یعنی کہ نصر حامد زیدن اور نصر زیدن حامدن۔ اب اس کا مطلب یہ ہے نصر حامد زیدن از حامد ہیلپڈ زید، حامد نے زید کی مدد کی۔ ناصرہ از یور فعل، یعنی کہ یہ آپ کا ورب ہے۔ اب یہاں حامد کے اوپر دیکھیں دو پیش ہے، سو یہ حالت رفع ہوگی۔ حالت رفع آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ یہ نومینیٹو کیس یا سبجیکٹو کیس، سو یہ سبجیکٹ ہے، ہی از دا ڈوئر، یہ کرنے والا ہے، اور زید، زید پہ حالت نصب ہے، سو جس کے اوپر کیا گیا کام، ٹھیک ہے۔ سو یہاں سے اب آپ کو نے اور کو کی سمجھ آ گئی۔ حامد نے زید کی مدد کی، تو وہ نے اور کو عربی میں نہیں ہے، ایون انگلش میں دیکھ لیں، حامد ہیلپڈ زید۔ سو یہاں کیسے پتہ چلا حامد ہیلپ زید؟ کیونکہ ہیلپ سے پہلے حامد لکھا ہوا ہے اور بعد میں زید ہے۔ سو انگلش کے بائی رول آف انگلش لینگویج، ہی از دا سبجیکٹ اینڈ ہی از دا آبجیکٹ، ٹھیک ہے، سبجیکٹ نے آبجیکٹ کی مدد کی۔ اب عربی میں یہی ایک سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم اگر یہاں پہ ہم زید کا اور حامد کا نام آگے پیچھے کر دیں اور سائن وہی رہے، حالت وہی رہے، تو کیا مطلب بدل جائے گا؟ نہیں، عربی میں اگر ہم نے نصرہ زیدن حامدن کہہ دیا ہے تو بھی یہ جملہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ حامد جو ہے وہی کرنے والا ہے، کیونکہ یہ رفع کی حالت میں سبجیکٹ ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اور زید پہ اگر نصب کی حالت ہے یہ والی، تو وہ ڈیفینیٹلی آبجیکٹ ہی ہوگا، یعنی کہ وہ مفعول ہوگا۔ یہ آپ کا فاعل ہے، یہ مفعول ہے۔ فاعل مینز جو اس ورب کا کرنے والا ہے، اور مفعول جو اس ورب کا جس کے اوپر اثر ہوا ہے، اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عربی میں اگر آپ انگلش میں اس کے نام ادھر ادھر کر دیں گے تو مطلب بدل جائے گا۔ آپ لکھیں گے زید ہیلپ حامد تو ڈیفینیٹلی آپ کا میننگ ہی بدل جاتا۔ ایون اردو میں زید نے حامد کی مدد کی، تو جو حامد نے زید کی مدد کی یہ تو بالکل الٹ گیا۔ عربی میں دونوں طریقے سے سیم ہی ہے، آپ کو چاہے اس طرح لکھیں چاہے اس طرح لکھیں، مطلب وہی ہے کہ زید نے حامد کی مدد کی، حامد نے زید کی مدد کی، دونوں لحاظ سے۔ تو یہ دونوں جملے عربی میں ٹھیک ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں حامد فاعل ہے اور اس کو تنوین پیش سے ظاہر کیا گیا ہے، اس طرح زید مفعول ہے اور اس کو تنوین زبر سے ظاہر کیا گیا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اگر واحد ہے تو اسم واحد ہے تو فاعل پیش سے ظاہر ہوگا اور مفعول زبر سے، یعنی فاعل کی صورت میں اسم مرفوع اور مفعول منصوب ہوگا۔ تو یہ اسم مرفوع یعنی کہ حامد اسم مرفوع اور زید اسم مفعول، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ حالت نصب میں تنوین کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو الف کا اضافہ ہے یہ تنوین رول ہے، ان کا ایک رول ہے، اس کی کوئی پیچھے سے کوئی ریزن نہیں ہے۔ سو یہ آپ ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ الف لگانا ضروری ہے زبر کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ اسپیشلی۔ اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جمع اگر ہو تو جمع ہم کیسے کرتے ہیں؟ واو اور نون ایڈ کر دیتے ہیں، اور یہ نون نصب اور جر کے لیے، یعنی کہ مسلم ہے تو جمع ہوگا مسلمون، واو نون ہو گیا، اور نصب اور جر یعنی کہ نصب والی صورت اور جر والی صورت ہوگا مسلمین، مسلمینہ، دونوں سیم ہوں گے۔ آپ نے یہ نون زبر ایڈ کر دیا تو مسلمینہ، یہ نون زبر ایڈ کر دیا مسلمینہ، تو رفع ایک ہی ہے فارم، جبکہ نصب اور جر سیم ہے۔ وہ جملے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس وقت نصب ہے یا جر ہے۔ مثلا جیسے اب ہم یہاں کرتے ہیں، ہم یہاں کہتے ہیں جی نصرہ مسلمن، ایک مسلم نے دوسرے مسلم کی مدد کی، تو وہ آپ کیسے لکھیں گے؟ نصرہ مسلمن مسلمن، آپ وہی چیز ہوگی کہ آپ نے فاعل کو پیش دے دینی ہے اور مفعول کو آپ نے زبر دے دینی ہے، تو کیا ہوگا؟ نصرہ مسلمن مسلمن، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، ایک مسلم نے دوسرے مسلم کی مدد کی۔ اب اگر ہم پلورل کرتے ہیں یعنی کہ جمع ہے، بہت سے مسلمانوں نے بہت سے مسلمانوں کی مدد کی، تو وہ کیسے لکھیں گے؟ تو ہم لکھیں گے نصرہ مسلمون مسلمین، نصب لائیں گے نا، نصب والی چیز لائیں گے۔ سو جمع کی نصب والی چیز وہ یہ ہے،
جمع کا نصب والا ناؤن جو ہے وہ یہ ہے، اور رفع والا ناؤن جو ہے وہ یہ ہے۔ سبجیکٹ یہ ہے، کرنے والے مونا ہیں، اور جن پہ ہو رہا ہے وہ مینا ہے۔ تو نصرہ، مسلمونہ، مسلمینہ، ٹھیک ہے۔ سو دونوں کی آپ کو یہی چیز پتہ چلے گی، کیونکہ جمع میں یہ دو پیش اور دو زبر والا حالت نہیں ہوتی، خاص طور پہ جمع سالم میں۔ جب ہم جمع مکسر پڑھیں گے تو اس میں وہ چیز آئے گی۔ تثنیہ میں دیکھ لیں، تثنیہ ہم نے کہا تھا کہ دو دو جو ہوتے ہیں یا ڈوئل ہوتے ہیں ان کا بھی نام ہوتا ہے، جیسے مسلمن تو ایک ہے، اور مسلمانی دو مسلمان۔ مسلمہ ایک عورت ہے مؤنث، اور مسلمات تانی دو مسلم عورتیں۔ تو تانی لگ جاتا ہے میسکولن فیمنن میں، اور آنی لگتا ہے میسکولن میں۔ اور نصب اور جر دونوں سیم ہیں، بالکل جیسے جمع کی نصب جر سیم ہے، یہ نون لگتا ہے، یہاں تثنیہ کی بھی یہ نون لگتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ نون کے نیچے زیر ہے، تو یہ ہو جائے گا عینی، عینی لگائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ سو مسلمانی دو مسلمان رفع فارم، مسلمینی اور مسلمینی نصب اور جر فارم۔ اب اگر ہم یہاں کہتے ہیں کہ مدد کی دو مسلمانوں نے دو مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ نصرہ مسلمانی مسلمینی، دو مسلمانوں نے دو مسلمانوں کی مدد کی، کیونکہ ایک کو آپ نے رفع فارم میں لکھنا ہے اور ایک کو نصب فارم میں لکھنا ہے۔ یہ سبجیکٹ ہے اور یہ آبجیکٹ ہے، سو یہ فرق ہو جائے گا آپ کا۔ سنگولر کا بتا دیا کہ اگر سنگولر ہے تو مسلمن مسلمن ہو جائے گا، مسلمن مسلمن، اور اگر ڈوئل ہے دو ہیں تو مسلمانی مسلمینی، اور اگر جمع ہے تو نصرہ مسلمون مسلمین۔ یہاں پہ اب آپ کو تھوڑا سا قرآن سے اگزامپل دے دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا اللہ کریٹڈ مین فرام ڈسٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں انگلش میں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ جو نام پہلے ہے ورب سے پہلے وہ سبجیکٹ ہے، ورب کے بعد آبجیکٹ ہوتا ہے، اور فرام ڈسٹ یہ اب ریلیٹیو ناؤن ہے، یہ بیسکلی آپ کا وہی پیچھے آپ کو جو بتایا کہ اضافی حالت، اضافی حالت یعنی کہ اس کا پوزیسو کیس یا اضافی حالت، کہ یہ اور اضافی آپ کو وہ دے رہا ہے، نیوز دے رہا ہے، اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ مین تو کریٹ ہوا، اللہ نے کریٹ کیا، لیکن کس سے؟ فرام ڈسٹ۔ سو یہ اضافی حالت ہو گئی، اس لیے یہ ہمیشہ جری فارم میں ہوگی۔ سو بیسکلی اللہ از یور سبجیکٹ، اور اس کو کچھ بکس میں نامینیٹو کیس بھی کہتے ہیں، اور مین از دا آبجیکٹ، اس کو کچھ بکس میں ایکوزیٹو کیس کہتے ہیں، اور ڈسٹ از دا ریلیٹیو ناؤن، وہ ریلیشن شپ شو کر رہا ہے کسی بھی ناؤن سے، اور وہ اس کو کچھ بکس میں جینیٹو کیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا۔ اب یہاں دیکھ لیں کہ اللہ جو ہے وہ رفع فارم میں ہے، اور تو آپ کا ہو گیا نا واو عطف، یعنی کہ ایک کنجنکشن ہے، اینڈ کا مطلب ہے آگے آتے ہیں جملے پہ، اللہ اللہ پہ رفع دیکھ لیں ہے، یعنی کہ وہ کرنے والا ہے، ہی از دا ڈوئر، ٹھیک ہے۔ سو یہ سبجیکٹ ہو گیا۔ خلقہ از دا ورب، verb means create، he created۔ خلقہ کا مطلب ہے he created۔ ہم نے ابھی verbs نہیں کیے، اس لیے ابھی اس میں نہ جائیں، ہم nouns پہ زور دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے nouns کو ہم یہاں سمجھ لیں کہ کیا ہے، اور زیادہ تر اس میں nouns ہیں، دو verbs ہیں اور باقی سب nouns ہیں، اور یا پھر حرف جر ہیں۔ اور یہ دیکھیں خلقہ کم، یہ جو کم ہے یہ پروناؤن ہے، فار یو آل، تم سب کے کو اللہ نے کریٹ کیا، تم سب کو، ٹھیک ہے، پیدا کیا تم سب کو، من ترابن، کس سے؟ مٹی سے، ٹھیک ہے۔ سو یہ کم جو ہے یہ وہی، یہاں پہ اگر آپ مین کر لیں یا مین کائنڈ کر لیں تو وہی بات ہے، ایک ہی ہے، لیکن یہاں کیونکہ پروناؤن استعمال ہوا ہے، پروناؤن پہ نصب نہیں آئے گی، جو ہم نے ابھی پیچھے کہا کہ آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے۔ پروناؤنس جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، وہ نہیں چینج کرتے، وہ ہوتے نصب کی فارم میں ہی ہیں، یعنی کہ اس کو ہم نصب بھی کہیں گے لیکن یہ ویسے ہی رہیں گے، پروناؤن اپنی شکل نہیں بدلتے۔ آگے دیکھیں کہ من ترابن، ترابن تھا ورڈ مٹی، ٹھیک ہے، ڈسٹ، لیکن یہاں آپ نے دیکھا ترابن ہو گیا، یہ بن کیوں ہوا؟ من نے، یہ ہیں آپ کے حرف جر سارے جتنے بھی ہیں، یہ 11 کے 11، ان سب کے بعد جب بھی ناؤن آئے گا
تو یہ ان کو یہ جو ہوتے ہیں یہ ان کو پوزیس کر لیتے ہیں. پوزیس کا مطلب ہے وہی پوزیسو کیس ہوگا، اور کہ وہ اس کو جر کر دیتے ہیں، زیر کر دیتے ہیں، پوزیس کر کے ان کو زیر کر دیتے ہیں. تو من نے تراب کو زیر کر دیا، تو وہ جر فارم آ گئی آپ کی. ٹھیک ہے، ریلیٹیو ناؤن جو جر فارم ہے. پھر اس کے بعد ثم من نطفتن، پھر کیا کیا، اس کو نطفے سے بھی بنایا. پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے اس کو پیدا کیا، اور پھر اس نے بنایا تم کو ازواج، جوڑے. ٹھیک ہے، تو اب یہ نطفتن میں بھی سے بھی پہلے من آیا ہوا ہے، یہی والا، یہ جو حرف جر ہے. تو حرف جر کیا کرتا ہے، اپنے اگلے ناؤن کو زیر دے دیتا ہے، جر دے دیتا ہے. پھر اس نے کیا کیا، بنایا. اب جعلا از another verb which is called میڈ. پہلے پیدا کیا، پھر بنایا تم کو ازواج. یہ وہی تم کو ہے، یہ جو تم سب کو، تم سب کو. ٹھیک ہے، مین کائنڈ جو بھی ہے ان میں سے ازواج بنایا. اب ظاہر ہے یہ بھی نسب ہے، یہ بھی مفعول ہے، اور اس کا دوسرا مفعول ہو گیا یہاں پہ ازواج. یہاں دیکھیں دو زبر ہے، سو نسب از دا آبجیکٹ. ظاہر ہے ازواج بنایا تو یہ تو مفعول ہو گئے نا، جن کو بنایا گیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، بنانے والا وہی اللہ ہے. سو رفع فارم ایک ہی ہے، سبجیکٹ ایک ہی ہے، اور آگے پھر آپ کے آبجیکٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آبجیکٹس اور وہ جو ریلیٹیو ناؤنز آ رہے ہیں، جن کو آپ اضافی، جو بھی ہوتا ہے اضافی، اس کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اگلی آیت میں دیکھ لیں، علم تر کیفا ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات، طیبات کا شجرۃ طیبات. اللہ نے مثال دی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسی مثال دی؟ اللہ نے مثال دی ایک کلمے کی جو پاک ہے، جیسا کہ ایک درخت پاکیزہ. ٹھیک ہے، سو یہاں اللہ پہ رفع آ رہی ہے، رفع آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ از دا سبجیکٹ. یہ ورب ہے آپ کا، ابھی ورب کو ہم نہیں چھیڑ رہے، بس ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ورب ہے، ہم آگے چل کے وربس کو کریں گے. اللہ پہ رفع آ رہی ہے، تو یہ اللہ از دا کرنے والا، ہی از دا ڈوئر. اور مثال پہ آپ کو نصب نظر آ رہی ہے، تو یہ نصب ہو گیا، تو وہ ظاہر ہے سب آبجیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے بیان کی کیا، مثال. مثال کون کیسی، کلمہ، ایک بات، ایک کلمہ، طیبہ، پاک بات. ٹھیک ہے، اور سب پہ نصب آ رہی. سو دیٹ مینز یہ سب مفعول ہیں، ڈفرینٹ فارمز. ٹھیک ہے، تو وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ جب یہ کمپاؤنڈ بنتے ہیں تو پھر کیا ان کو کہا جاتا ہے. آگے دیکھ لیں کہ کا شجراتن طیبات. اب یہاں دونوں پہ آپ کو جر نظر آ رہی ہے، وہ کیا وجہ ہے، یہ کیا وجہ ہوگی. یہ کا جو ہے، یہ ایک ورڈ نہیں ہے، یہ دو ورڈز ہیں. ایک پریپوزیشن ہے کا، اور ایک شجرا ہے. تو دو ورڈز. اب یہ کا کیا ہے، وہ یہ والا حرف جر ہے. حرف جر مینز لائک، جیسا، یا جیسی، یا جیسا. سو یہ کا جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، حرف ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، حرف جر یہ اگلے ناؤن کو جر دے دیتا ہے. سو کا شجرا کے ساتھ لگ کے شجرا تن تھا، تو کا نے شجرا تن کر دیا، اس کو جر دے دی، پوزیس کر لیا. ٹھیک ہے، اس کو ریلیشن شپ دی کہ جیسا کہ ایک، اور یہ جر فارم آ گئی. اور طیبہ پہ بھی جر ہے. اب طیبہ پہ جو جر ہے یہ کا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بیسیکلی شجرا کی صفت ہوگی، پاک ہے، تو صفت اس کو کاپی کرے گی کہ درخت جو ہے وہ پاک طیبہ ہے، تو وہ بھی وہی ہوگا جر فارم میں. ہم آگے چل کے جب مرکب پڑھیں گے یا کمپاؤنڈز پڑھیں گے تو وہاں پہ پھر یہ رول آپ کو سمجھ آئے گا کہ موصوف کے ساتھ اس کی صفت سیم ہونی چاہیے. اسی طرح ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. یہاں پہ بھی وہی بات ہے، مثال پیش کی، اللہ نے بیان کیا ایک مثال بندے کی جو مملوک تھا، مالک تھا، اور نہیں تھی اس کو قدرت کسی چیز پہ. تو یہ آپ نے اللہ پہ رفع دیکھ لی. ٹھیک ہے، وہ رفع فارم ہے. مثال پہ آپ نے نصب دیکھ لیا، وہ نصب فارم ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مفعول ہے، اور یہ بھی اسی طرح، یہ بھی، اور اسی طرح یہ بھی. ہاں، اور الا شیئن. اب یہاں الا شیئن جر کہاں سے آ گئی، یہ ورب ہے، اس لیے ہم ان کے اوپر کام نہیں کر رہے. وربس جب ہم کریں گے تو پھر آپ کو وربس کی ویلیو پتہ ہے. ہمیں ناؤنز دیکھنے ہیں کہ ناؤنز پہ کیا ہو رہا ہے. ناؤنز پہ الا نے اثر ڈالا ہے، جو کہ الا از اندر حرف جر.
حرف جر کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آگے اپنے ناؤن کو جر دے دیتا ہے، پوزیس کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. ریلیشن اللہ آن، آن اے تھنگ، کوئی بھی کسی چیز پر اللہ، ٹھیک ہے. سو یہ بیسکلی آپ کو اس میں ہم نے کرانا تھا، تو ہوپ فلی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو اور ڈیٹیل سے کر لیں گے. تھینک یو.